अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज मोरखा 25 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी, 4 सितंबर 2021 ईस्वी, 18 गते भादो 2078 बिक्रमी, शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकी मदनी सदाए हक़ का प्रोग्राम सवाल व जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, यह प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ जनकपुर धाम धनुषा नेपाल से समाअत फरमा रहे हैं। हर शनिचर के दिन लाइव प्रोग्राम दिया जाता है। किसी मजबूरी के तहत मैं 2 हफ्ते नहीं आ सका और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। नेपाल के लिए आज का नंबर है 98 1 68 90 84 7, 98 16 98 1 68 90 84 7। ये नंबर खुला हुआ है। इस नंबर पर नेपाल से कॉल कर सकते हैं और विदेश से, इंडिया से या और भी कहीं से बात करना चाहते हैं तो इसके साथ 00977 जोड़ने से हम तक आपकी बात आ सकती है, आपका सवाल आ सकता है। इसी तरीके से यह प्रोग्राम 2 फेसबुक आईडी पर लाइव पेश किया जा रहा है। एक है मोहम्मद मुस्तकीम मदनी, इस पर आप हमें देख सकते हैं और अपने सवालात पेश कर सकते हैं, और एक है जनक नंदनी FM, इस पर सिर्फ आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर या मोबाइल पर फ़ोन करके आप हमसे सवालात के जवाबात ले सकते हैं। हमारे मोबाइल पर फ़ोन न करें, बल्कि रेडियो का मोबाइल नंबर अलग है 98 1 68 90 84 7। इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात रख सकते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, ये प्रोग्राम आप हजरात की खिदमत में गुज़श्ता साल 1 रमज़ानुल मुबारक से पेश किया जा रहा है और हर प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल भी बनता है जो सदाए हक़ के नाम से यूट्यूब में आप तलाश कर सकते हैं। इस काम के लिए हमारे मुहतरम भाई जनाब शकील राइन साहब कतर में बड़ी मेहनत करके अपलोड करते हैं और हर प्रोग्राम को वो नशर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे। फेसबुक पर जुड़े हैं कतर से शकील राइन साहब, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मकसद हयात वाले भाई लोग भी जुड़े हैं, वो लोग भी अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखते हैं कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मैं भी दुआ करता हूँ मकसद हयात के भाइयों को और जो उस टीम में जुड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ। आप जो खिदमात पेश करते हैं वो खिदमात अल्लाह तबारक व तआला कबूल करें। हमसे जुड़े हैं एक मुअज़्ज़ज़ शख्स सादिक जमील तैमी साहब, वो हमसे जुड़े हुए, लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जुड़े हैं मोहम्मद निज़ाम, वो भी सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाई लोग जुड़े हैं और मैं गुजारिश करूंगा भाइयों से कि आप लोग फ़ायदे का सवाल करें ताकि आपको भी सवाल का फ़ायदा हो और सामीन कराम को भी सवाल के जवाब का फ़ायदा हो। जब तक किसी का सवाल नहीं आता है तो मैं चाहता हूँ
कि जो व्हाट्सएप पर आए हुआ सवाल गुज़श्ता हफ्तों से, उन सवालात के जवाबात आप लोगों की समाअतों के हवाले करूं। तो पहला सवाल है, एक साइल लिखता है, मेरा वज़ू बार बार टूट जाता है, मैं क्या करूं। सादिक जमील साहब लिखते हैं कि बड़ी पाबंदी के साथ आप इस प्रोग्राम को हर हफ्ता नश्र करते हैं, अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला अता फरमाए, आप लोगों को भी बेहतर बदला अता फरमाए। और ये प्रोग्राम तो सिर्फ हफ्ता में एक दिन लाइव है, लेकिन डेली जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर दीनी प्रोग्राम नेपाली टाइम 1:30 बजे से 2:15 बजे तक और इंडियन टाइम 1:15 बजे से 1:45 बजे तक पेश किया जाता है। हर रोज़ ये प्रोग्राम पेश किया जाता है मेरे भाइयों दोस्तों। तो आप लोग सुने और हमारे YouTube चैनल को भी सुने, अपने वक्त निकाल करके वहाँ भी जाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें दावती नाहिए में दावती काम के लिए हमें फ़ायदा हासिल हो। मेरे भाइयों दोस्तों, साइल कहता है कि मेरा वज़ू बार बार टूट जाता है, मैं क्या करूं। इसका जवाब तफसील के साथ मैं बयान करना चाहता हूं कि अगर आप नमाज में हैं और आपका वज़ू टूट गया है और इस पर आपको यकीन है, और यकीन होगा कैसे कि आवाज़ सुने हवा खारिज होने की या बदबू सूंघे हैं, तो इस हालत में आप पर ज़रूरी है कि आप नमाज छोड़ करके वज़ू करें फिर से, और फिर से नमाज दोहराएं। जहाँ तक पढ़ चुके हैं वह आपकी नमाज कोई माना नहीं उसका, और जो इमाम के साथ मिलेगी नमाज, वहाँ से आप शुरुआत करके पूरी कर सकते हैं। या आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर नए सिरे से आप उस नमाज को तकबीर तहरीमा कह करके आप पढ़ें। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा फसा अहदुकुम फ़िस्सलाह फलयंसरिफ वलियतवद्दा वलियुईदिस्सलाह, कि तुम में का कोई शख्स किसी को नमाज में हवा खारिज हो जाए तो उसको चाहिए कि वो लौट जाए और वज़ू करे और नमाज को लौटाए। ये अहलुस सुनन ने इस हदीस को रवायत किया है और हसन सनद के साथ ये रवायत है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बल सलातु अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवद्दा, जब हवा खारिज हो जाए तो तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक कि वज़ू न कर ले। ये बात हुई कब? जब आदमी नमाज में हो। अब अगर आपके साथ हमेशा हवा खारिज होने की बीमारी है, हमेशा हर 2 मिनट पर 1 मिनट पर हवा खारिज हो जाती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना हम नमाज इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें हवा खारिज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हवा खारिज होती है, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कोई उज़्र नहीं है। आप अहले इल्म से पूछें और आज सुन लें उसका जवाब कि अगर आपके साथ हवा खारिज होने यानी जल्दी जल्दी हवा खारिज हो रही है, हर 2 मिनट 1 मिनट पे आप वज़ू करते हैं फ़ौरन हवा खारिज हो जाती है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब वक्त शुरू हो जाए नमाज का, यानी आसान हो जाए, जब वक्त दाखिल हो जाए, तो आप नमाज के लिए वज़ू करें और फ़र्ज़ नमाज सुन्नतें वगैरह पढ़ें। जब तक वो वक्त मौजूद है आपका वो वज़ू बाकी रहेगा। अगरचे वज़ू करने के बाद आपसे हवा खारिज हुई हो या कुछ भी हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ज़रर नहीं पहुँचाएगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि ये हालत ज़रूरत है, ये हालत ज़रूरत है, और हालत ज़रूरत में जो है कुछ मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी ही ताकत है उतनी ही अल्लाह से डरो, जितनी ही ताकत है उतनी ही अल्लाह से डरो। तो आप जो है इस हालत में आप काम कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं और वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। वज़ू के बाद अगरचे आप को हवा निकली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से अगर आपको बार बार पेशाब हो रहा है, जिसको फ़ुक़हा किराम कहते हैं सलसलुल बौल, बार बार आपको पेशाब हो रहा है और आप इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं,
تو یہ بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے کپڑا بدل لیں اور وقت ہو جائے تو وضو کریں، وضو سے پہلے کپڑا چینج کر لیں، اور اگر ہو سکے تو کس کر لنگوٹا پہن لیں، یا کوئی اور بھی چیز سادھن ہے تو وہ شرمگاہ میں لگا لیں تاکہ مسجد ملوث نہ ہو، یا اور بھی نماز جائے نماز جو ہے یعنی نماز کی جگہ ہے وہ برباد نہ ہو۔ تو آپ اس طرح سے کر کے آپ کا پیشاب بھی اگر گر جائے وضو کے بعد تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ علماء کرام نے ان دونوں چیزوں کے سلسل البول اور بار بار ہوا خارج ہونے کا قیاس مستحاضہ پر کیا ہے، یعنی وہ عورت جس کو مہینہ کے علاوہ جو خون آتا ہے، پورے مہینہ خون آتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توضئی لوقت کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے تم وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے اگر خون بھی نکلے تو اس سے کچھ حرج نہیں ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر جنابت کا غسل ہے، واجب ہے، تو چاہیے کہ قرآن جو ہے نہ پڑھے، اور اگر چھوٹی طہارت کی ضرورت ہے تو اس وقت جو ہے وضو کر کے قرآن شریف پڑھے۔ لیکن ایسا شخص جس کو ہوا خارج ہوتی ہو یا سلسل البول ہو، وہ اگر چاہے تو نماز کے لیے جو وضو کرتا ہے اس وقت وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، چاہے مصحف چھو کر کے ہو، قرآن چھو کر کے ہو، یا اور بھی طرح سے ہو۔ علی کل حال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی کو زیادہ بار بار ہوا خارج ہونے کی، ہوا نکلنے کی بیماری ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا بار بار پیشاب نکلتا ہے، تو آپ جو ہی وقت ہوتا ہے یا اذان ہوتی ہے تو آپ اس وقت وضو کریں، اور جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں آپ پڑھیں۔ اگرچہ وضو کے بعد ہوا خارج ہوگی تو آپ کے نماز میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک وضو سے آپ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر نیا ٹائم آئے گا نئی نماز کا، دوسری نماز کا، تو آپ کو اس وقت بھی وضو کرنا لازم ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، ایک ہیں نظام انصاری، وہ بھی ہم سے جڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ نظام انصاری کویت سے ہمارے یہ بھائی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پروگرام، ماشاءاللہ۔ بہت سارے بھائی قطر میں ہیں، بہت سارے بھائی کویت میں ہیں، اور بہت سارے بھائی جو ہیں دبئی میں ہیں، بہت سارے بھائی سعودی عرب میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، نیپال میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو خوش و خرم رکھے، ہر مصیبت اور برائی سے محفوظ رکھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ شیخ، کہ اگر کوئی عالم دین کسی مدرسہ کے خلاف عدالت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اسے ہڑپ لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نصوص کی روشنی میں جواب عنایت کریں۔ کہ صادق جمیل تیمی صاحب سوال لکھتے ہیں، اور بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی خطرناک سوال ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ویسے بھی جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حدیث بیان کر رہے تھے کہ فلاں چیز گناہ کبیرہ ہے، فلاں چیز گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ شرک کے بھی قریب ہو سکتا ہے۔ تو جب عام چیزوں میں جھوٹی گواہی دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو کسی مدرسہ کو برباد کرنے کے لیے، ناحق اس پر حق جتانے کے لیے عدالت میں جھوٹی گواہی دے، جھوٹے گواہوں کو پیسہ دے کر خرید کر کے لائے، تو میرے بھائیوں یہ تو گناہ در گناہ ہے، یہ گناہ در گناہ ہے۔ ایک جھوٹی گواہی دے کر کے کسی دوسرے کا حق مارا، دوسرا جھوٹی گواہی دیا، 2 گناہ، تیسرا مدرسہ کسی کا ہے اور اس کو ہڑپ لیا جھوٹی گواہی دے کر کے عدالت کس میں۔ تو بھائیو یہ عدالت دنیا کی عدالت ہے، آخرت کی تو اصل عدالت تو باقی ہے، آپ کی اصلی عدالت باقی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، میں صحیح بھی کر سکتا ہوں۔ اختی و اصیب، اگر تم میں کا کوئی اپنا حق لینے کے لیے چرب زبانی سے ہمارے سامنے دلیل پیش کر دے، اور میں وہ دلیل سن کر کے
اس کے حق میں فیصلہ کروں تو گویا کہ اس کے لیے جہنم کے ٹکڑا کا فیصلہ کرتا ہوں، جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ جب چھوٹی چھوٹی چیز میں ہے، 1 کلو کھجور میں ہے، 1 کٹھا زمین میں ہے، ایک درخت میں ہے، کھجور کے ایک پیڑ میں جب یہ ہے، تو ایک مدرسہ جو اسلام کی شان، جو اسلام کی عظمت کی نشانی ہے ہمارے ہندوستان نیپال کے اندر، اور اس کو غلط انداز سے، غلط طریقے سے عدالت میں جا کر کے اور جھوٹی گواہی دے اور گواہی اپنے نام سے کر لے پیسہ دے کر کے، تو وہ جہنم خرید رہا اپنے لیے، وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ اور اس پر مہا غلطی یہ کہ وہ مدرسہ جیتنے کے بعد پھر اس کو کھنڈر بنا دے، برباد کر دے۔ وہاں جو بچے اساتذہ پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، علم کی روشنی اجاگر ہو رہی تھی، اس کو اگر ملیا میٹ کر دے تو اگر دیکھا جائے تو اس نے اسلام کے ایک شعار کو اس نے برباد کر دیا۔ اور اگر اس نے یعنی اگر دیکھا جائے کہ اسلام کے پامالی میں، اسلام کے اقدار اور اسلام کی عزت کی پامالی میں اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس پر کفر کا بھی فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے، دور رکھے، آمین۔ اللہ عالم بالصواب۔ محمد صغیر عالم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2 ہفتے غائب تھا آپ لوگوں سے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہت سارے بھائیوں کو سوالات رہے ہوں گے، لیکن میں مجبوری کے تحت نہیں آ سکا، اور آج کوشش کر کے آیا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ میرا واٹس ایپ نمبر لکھنا چاہتے ہیں، ہمارے جو فیس بک کے بھائی ہیں، تو واٹس ایپ نمبر لکھ لیں اور واٹس ایپ پر بھی بھیجا کریں۔ اور اگر کوئی تحقیقی سوال کا جواب چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ پر بھیجیں، میں دلائل کے ساتھ مزین کر کے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 00977 اور اس کے بعد پھر 98 60 60 اور 47 73 69 69۔ تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں سوال اور اس کا جواب پا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، دوسرا سوال جب تک نہیں آ رہا ہے کسی کا، تو جو کچھ سوال ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا کیا معنی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اسلام کا، دین اسلام جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو سپرد کر دینا، اپنے کو پورے طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذلیل اور خشوع و خضوع کرتے ہوئے، اس طرح سے یعنی موٹا موٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو آتم سمرپن کرنا، یہی اسلام ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو آتم سمرپن کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو وہ شخص مسلم کہلاتا ہے، وہ شخص مسلم کہتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، جو اللہ کے دین کے لیے اور جو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جو جتنا خضوع اختیار کرے گا، جو جتنا ذلیل ہوگا، دوسرے لفظوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرے گا۔ اور من وضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے خضوع اختیار کرے گا، ذلت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا۔ ہمارے شکیل بھائی فیس بک پر لکھ دیے ہیں میرا واٹس ایپ نمبر، آپ لوگ جو ہے وہ لکھ کر کے اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ایک اور بھائی جڑے ہیں، محمد مطیع الرحمان صاحب، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریں۔ تو اسلام کا معنی، اسلام کا جو معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو آتم سمرپن کرنا۔ دوسرے معنی میں یہ کہ جن چیزوں کو اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اور سب سے جو اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور منع کیا وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے کچھ ہو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جیسے اللہ کے لیے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نمازیں پڑھنا، پکارنا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرنا، امیدیں لگانا، اگر یہ ساری چیزیں کوئی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے۔ آتم سمرپن کرنا، اور اس میں اسلام کے جو ظاہری امور ہیں جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور جو ہے غریب مسکین کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام ہیں۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ ہم کیسے جنت میں جائیں گے، تو کہا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ جانی پہچانی ہے، غور سے چشمہ ہٹا کر کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جانی پہچانی نہیں ہے تو کون سلام کرے گا، خلی ولی چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث میں کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج تو لوگ ایک چائے میں بک جاتے ہیں، ایک بیڑی سگریٹ میں بک جاتے ہیں، ایک جو ہے نیتا قسم کے لوگ ایک پان کھلا دیجیے اسی میں آپ کی طرف گواہی دے دیں گے۔ تو اطعموا الطعام، اور کہا کہ صلوا فی اللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے رہیں، صلوا فی اللیل والناس نیام۔ اور فرمایا کہ تدخلوا الجنت بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ السلام علیکم فرشتے پر کہتے ہوئے جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے محبت پیدا کرنے کی کتنی چیزیں بیان کیا۔ سب سے پہلے سلام کو پھیلاؤ، دوسری چیز کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، تیسری چیز یہ تو ہو گئے حقوق العباد، تیسری چیز تہجد کی نماز پڑھو، فرض کی تو بات چھوڑو، فرض تو پڑھنا ہی ہے، تہجد کی نماز پڑھو، اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ یہ اسلام کا نام ہے، مسلمان کا نام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو آتم سمرپن کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اور سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے، اس سب سے توحید کے لیے مرنا اور شرک سے دور رہنا، یہی اسلام ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ غیر دین تلاش کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ عالم الصواب۔ مجھ سے یہاں جڑے ہیں کہ کئی بھائی جڑے ہیں، نور حسن صاحب بھی جڑے ہیں، تو نور حسن صاحب نے دعا بھی دیا، سلام بھی کیا۔ محمد مطیع الرحمان نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور حسن سلفی یہ کرناٹک یا کہاں سے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ بخیر ہوں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں خیریت سے ہوں۔ شکیل رائن صاحب قطر سے ایک سوال لکھتے ہیں، شیخ ایک سوال ہے، ہمارے مساجد میں صدقہ کا مال جو آتا ہے اس کو مولانا کو تنخواہ میں دے دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایک سوال ہے، اگر اس عالم کو تنخواہ دینے کے لیے دوسرا کوئی فنڈ نہیں ہے تو وہ تنخواہ میں دے سکتے ہیں۔ اگر گاؤں کے لوگ محتاج ہیں، پریشان ہیں، لاچار ہیں، دوسرا کوئی فنڈ نہیں لا سکتے ہیں، یا مولانا کی تنخواہ جو ہے نہیں کر سکتے ہیں تو تنخواہ میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نے۔ صدقات و خیرات
جو ہے دین کو پھیلانے میں، اسلام کے شعار کو قائم کرنے میں، بچوں کو تعلیم دینے میں، اساتذہ وغیرہ کی تنخواہ دینے میں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، دے سکتے ہیں، اس میں تنخواہ میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر گاؤں کے لوگ ماشاءاللہ سمپن ہیں، مالدار ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کسی دوسرے فنڈ میں لگائیں، کسی دوسرے کام میں لگائیں، اور اب اساتذہ کی تنخواہ یا امام صاحب کی تنخواہ اپنی جیب سے دیں، تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی بات ہوگی۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، یہ لائیو پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سن رہے ہیں، اور فیس بک ID محمد مستقیم مدنی پر آپ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ میرا وقت بھی بہت ہی تقریباً کچھ رہ گیا ہے باقی، تو اور آگے سوال آیا ہوا ہے کہ دین کے کتنے مراتب ہیں، دین کے کتنے مراتب ہیں اور کون کون، نیز ہر مرتبہ کے ارکان کی وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک سائل ہے کہ دین کے کتنے مراتب ہیں، کتنے درجات ہیں، تو جواباً عرض ہے کہ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ پہلا مرتبہ جو ہے، پہلا درجہ وہ اسلام کا ہے، اور یہ عام درجہ ہے، عام۔ اور اسلام کا کیا معنی ہم نے بتا دیا، اس کے 5 ارکان ہیں، 5 کھمبا ہے، اسی کھمبا پر یہ اسلام قائم ہے۔ وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مہینے کا روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام اور جتنے بھی چیزیں ہمیں حکم دیا ہے کرنے کے لیے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ سب اسلام میں داخل ہے۔ دوسرا درجہ ہے ایمان، اور اس کے 6 ارکان ہیں، 6 کھمبا ہیں، جیسے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر بھلی اور بری پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان ہوگا۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ احسان، اور اس کا ایک ہی رکن ہے، وہ رکن ہے۔ اس کا معنی احسان کا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ یقین دل میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ درجہ حاصل ہو جائے گا تو تم احسان کے درجے پر چلے آؤ گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب اسلام اور ایمان میں داخل ہے۔ اگر کوئی بندہ سارے اسلام اور ایمان کے ارکان پر عمل کرتے ہیں تو وہ مسلم اور مومن ہے، اور اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، اور نہیں دیکھ رہا تو یہ یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو وہ تینوں صفات اس کے اندر آ گئی، مسلم بھی ہو گیا، مومن بھی ہو گیا، اور محسن بھی ہو گیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ محمد صغیر عالم صاحب لکھتے ہیں کہ کاسمیٹک کا دکان کرنا کیسا ہے، جیسا کہ تصویر بھی بہت سارا سامان پر لگا رہتا ہے، جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے، کاسمیٹک جو زندہ جانور، زندہ انسان یا زندہ جانوروں کا فوٹو یہ گھر میں رکھنا، لٹکانا، بیچنا، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کاسمیٹک میں اگر یہ کیا کہتے ہیں زندہ جانور یا آدمی یا عورت کا فوٹو ہے تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھیں کہ آپ کی دکان میں ظاہر نہ ہو، اس کو ڈھک کر کے رکھیں، چھپا کر کے رکھیں، اور جو سامان بلا فوٹو کا ہے اس کو باہر رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔
اور ہمیشہ جس میں بھی شک ہو اس شک سے آدمی کو دور رہنا چاہیے، اس شک سے دور رہنا چاہیے آدمی کو۔ لیکن کاسمیٹک کی دکان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، ایمانداری سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن ایک بات نہیں پوچھے صغیر بھائی کہ یہ سگریٹ، بیڑی، یہ گٹکا، یہ زردہ والا پان، یہ سب وہ سب یہ دکان کرنا کیسا ہے، نہیں کوئی پوچھتا ہے اس کے بارے میں۔ میرے بھائیوں کہ اکثر علماء کرام کا فتویٰ ہے، اتفاق ہے اکثر کا کہ تمباکو اور تمباکو سے بنی ہوئی ساری چیزیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور جو چیز حرام ہو اس کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ سگریٹ، بیڑی، گٹکا، زردہ والا پان وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں خرافات چیزیں، ان سب سے آدمی کو دور رہنا چاہیے، ان سب سے الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ نثار الرائن یہ بھی جڑے ہیں، آج بہت سارے بھائی نئے نئے جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سوال کریں، اور نیپال سے اکثر لوگ پتہ نہیں فون نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ ڈرتے ہیں کہ پیسہ اٹھ جائے گا یا کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ 98 168 90 847 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے اسٹوڈیو کا، آپ اس پر سوال کر کے آپ اپنے جوابات پا سکتے ہیں۔ اب میرے پاس صرف 15 منٹ باقی ہے یا 14 منٹ باقی ہے، اسی میں میں ساری باتیں کر کے باتیں سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ تو آگے اور سوال ہے کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نیز طاغوت کے معنی کی بھی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، طاغوت کے کفر کا معنی ہے کہ اس سے ہم براءت کا اظہار کریں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اور اس کے باطل ہونے کا اعتقاد کریں، اس کے باطل ہونے کا اعتقاد کریں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے طاغوت کا انکار کر دیا، طاغوت کا کفر کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا مطلقاً اور اللہ پر ایمان لائے، دیکھیں پہلے انکار کیا اس کے بعد ایمان لایا۔ بہت سارے لوگ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو یہ ذکر سلف صالحین کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا۔ پہلے انکار سارے معبودان باطل کا، اس کے بعد اقرار ایک حقیقی معبود کا۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جس نے طاغوت کا کفر کیا، انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، جس سے کوئی جدا ہونے کا چانس نہیں، چھوٹنے کا چانس نہیں، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ طاغوت سے کفر کا معنی ہوا۔ آگے سوال میں ہے کہ طاغوت کا معنی کیا ہے، یا طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب تو سمجھا دیے، اور دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن جن سے مانگا جا رہا ہے، جن جن کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، گہار لگایا جا رہا ہے، آنچل اور دامن پھیلایا جا رہا ہے، چاہے وہ غیر اللہ میں سے بت ہو یا مورتی ہو، جنات ہو، بھوت ہو، مزار ہو، قبر ہو، ان ساری چیزوں سے ہمیں برات کا اظہار کرنا ہے کہ ہاں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کو معبود حقیقی کا اقرار کر رہا ہے تو وہی شخص مومن ہے، وہی شخص مومن ہے۔ ایسا نہیں کہ
کہ منہ میں جو ہے اللہ اللہ ہے اور دل میں بہت کچھ ہے، بہت غیر اللہ ہے، منہ میں اللہ اللہ اور دل میں بہت غیر اللہ، کتنے ہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس قبر کے پاس سے گزرا، جس مزار کے پاس سے گزرا، وہاں سر کو جھکا لیا اور ایسے 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 کر لیا، آنکھ میں، کان میں، ناک میں چھو لیا، تو گویا کہ یہ احترام عبادت ہے اور ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، کہ طاغوت کے کفر کا مطلب یہ ہوا۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ طاغوت کس کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ کل ما عبد من دون اللہ وہو راسن، کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ بندہ اس عبادت سے اگر راضی ہے کہ ہاں اچھا ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا پاؤں چھو رہے ہیں، ہمارے لیے رکوع کر رہے ہیں، اگر اس طرح کی بات ہے تو وہ طاغوت میں شامل ہے، وہ طاغوت میں شامل ہے۔ اور آج کل جو ہے طاغوت بہت سارے ہیں، طاغوت بہت سارے ہیں، جیسے بہت سارے درخت طاغوت بنے ہوئے ہیں، بہت سارے پتھر طاغوت بنے ہوئے ہیں، بہت سارے نہر، ندی، نالا، مزار، فلاں ٹھکاں، یہ وہ سب طاغوت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا اولیاء، انبیاء، فرشتے، ان لوگوں کی بھی بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا ان لوگوں کو بھی ہم طاغوت کہیں گے؟ تو ان لوگوں کو ہم طاغوت نہیں کہیں گے، بلکہ جو لوگ یا جو شیطان ان بزرگ ہستیوں کی عبادت کے لیے پکار رہا ہے اور جو انسانوں میں سے، جنات میں سے یہ دعوت دے رہا ہے کہ اولیاء سے بھی مانگا جا سکتا ہے، انبیاء سے بھی مانگا جا سکتا ہے، ملائکہ سے بھی مانگا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ اصل طاغوت ہیں جو دعوت دے رہے ہیں، یہ بزرگ ہستی نہیں، یہ بزرگ ہستی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا بھائیو دوستو، یہ آدمی کو ذہن سے ہٹا لینا چاہیے۔ تو جتنے اولیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں، جتنے فرشتے ہیں، یہ لوگ سب اللہ کے سامنے انکار کر دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں کہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو پھر کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ ان قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ اگر میں یہ بات کہا ہوں گا تو آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ اگر میں یہ بات کہا ہوں گا تو آپ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے دل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، انت علام الغیوب، آپ تو ہر غیب کے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کریں گے اس ٹائم میں، تو جتنے بھی اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے لوگ بری ہیں ان ظالموں اور جاہلوں کی عبادت سے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا چاہنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ یہی ہے کہ اللہ ہی حقیقت میں حق ہے اور اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے، سب باطل، چاہے وہ نبی کو پکارے، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کو پکارے، چاہے اجمیر میں جا کے، یا چاہے لاہور میں جا کے، چاہے مدینہ جا کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، کسی کو بھی پکارے، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہوا اور یہی شرک اکبر ہے، اور اس شرک اکبر کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، سوالات بھی آنے بند ہو گئے ہیں، اور ایک سوال کا جواب دے کر میں آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سوال آتے رہتے ہیں تو تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا شرک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر بڑا شرک اور ایک شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں بھائیو، لوگ تمیز نہیں کر پاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کرتے رہتے ہیں۔ بڑا شرک ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کے لیے جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کسی نے کیا
तो वो शिर्क हो जाएगा। जैसे मुर्दों को पुकारना, मुर्दों से औलिया किराम जो इंतकाल फरमा चुके हैं उनसे मदद तलब करना, उनके कब्रों के लिए, मज़ारों के लिए नज़र व नियाज़ मानना कि है फ़लाँ बाबा अगर हमको ठीक हो जाएगा तो हम चादर चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे, मालिदा शिरनी चढ़ाएंगे, नज़र मानना, उनके लिए मन्नत मानना, जिन और फरिश्तों के लिए मन्नत मानना, और जितने औलिया किराम या अंबिया किराम गुजरे हैं, जाफ़र सादिक के लिए जो है कि क्या क्या मांगना। अगर ये सारी चीज़ें कोई कर रहा है तो ये शिर्क अकबर है, और यही मक्का के कुरैश का शिर्क था, मक्का वालों का यही शिर्क था जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था और इस्लाम ने मना फरमाया है। और जो लोग ये काम करते हैं गोया कि वो इस्लाम से खारिज है। मक्का वाले अल्लाह को मानते थे, बोला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह। ऐ नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन मक्का वालों से पूछेंगे कि आसमान और ज़मीन को किसने बनाया तो फ़ौरन कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया। फ़अय्न तज़हबून फ़अन्ना तुशरकून फ़अन्ना युफ़कून, तुम लोग किधर भाग के हुए जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? जब इतना मानते हो तो फिर इबादत क्यों दूसरे करते हो? अच्छा, अब आइए आपको बताते हैं। ये लोग हज भी करते थे, ये लोग तवाफ़ भी करते थे, उम्रा भी करते थे, और कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। मुसलमानों का तलबिया है वो क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये मोमिनों का है। लेकिन वो लोग क्या करते थे मक्का वाले? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्ला शरीकन। छोटका मोटका जो है ये शरीक है। मलक तो हु अमा मलक, अय अल्लाह उस छोटके मोटके को जो है तू ही मालिक है, और जो वो देगा या करेगा उसका भी मालिक तू ही है। ये छोटका मोटका जो है ये अब तक मुसीबत चली आ रही है। हमें ये देंगे किससे? अल्लाह की अता से हमें देंगे। तो अल्लाह की अता से जब वो देंगे तो तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो डायरेक्ट। हाँ, वो क्यों छोटे मोटे के चक्कर में जा रहे? फला बाबा हमको देगा तो अल्लाह देगा उनको, तब हमको देगा, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं अल्लाह से मांगे? हाँ, तो इसलिए मेरे भाइयों ये सारा ये शिर्क अकबर है, बड़ा शिर्क। ऐसा करने वाला इस्लाम से कैंसिल, खारिज। आप लोग पढ़ें, ढूंढें, कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, नेपाली में तर्जमा, हिंदी में तर्जमा, उर्दू में तर्जमा हो गया। शिर्क और कुफ्र को समझें तब जा कर के आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से बड़ा शिर्क है या इस्लाम से खारिज होने वाला है, कोई आदमी वाजिब चीज़ को हराम और हराम चीज़ को वाजिब हलाल समझ ले। जैसे नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, कोई कहे कि ये सब फालतू चीज़ें नाउज़ुबिल्लाह, तो वो उसी वक्त इस्लाम से खारिज। अगर हराम जैसे शराब पीना हराम, जना हराम, अगर कोई कह दे कि ये हलाल है, उसी वक्त इस्लाम से खारिज, उसी वक्त इस्लाम से खारिज। जादू सीखा या जादू को हलाल समझा, माँ बाप की नाफरमानी को हलाल समझा, तो ये सारी चीज़ें इस्लाम से खारिज होने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। सगीर भाई का एक सवाल आया हुआ है, कब्र में मुर्दा को किस तरह से रखा जाए, जैसा कि बहुत गांव में कीना कपट होता रहता है। इसमें कीना कपट की क्या बात है? मुझको समझ में बात नहीं आई। सगीर भाई क्या सवाल रखे हैं कि बहुत सारे गांव में कीना कपट होता रहता है, यानी हंगामा होता रहता है, ये मुराद ले रहे हैं क्या? देखिए, अपने मुल्क में संदूक वाली कब्र बनाते हैं और बीच में रखते हैं, तो उस वक्त चाहिए कि हम दाहिने करवट थोड़ा कर दें, और दाहिने करवट और चेहरा किबला की तरफ होना चाहिए, दाहिना करवट। और दाहिना करवट नहीं होगा तो इधर वाली जो दीवार है उस दीवार में टेक लगा दे हल्का सा, तो वो दाहिने करवट हो जाएगा मुर्दा, और उसका चेहरा किबला की तरफ हो जाएगा। तो इस अंदाज से अगर आप उनको दफन करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है ये सही होगा। अच्छा, मैं वो जवाब पूरा कर दूं। बहुत सारे लोग, अच्छा अति हो गया शिर्क अकबर। शिर्क असगर किसको कहते हैं? छोटा शिर्क। छोटा शिर्क कहते हैं कि गैरुल्लाह की कसम खा लेना। जैसे बहुत सारे लोग माँ की कसम खा लेते, माँ कसम, बीवी के सर की कसम, फलां फलां फलां, तो ये सब छोटा शिर्क है, इससे तौबा करना चाहिए आदमी। इस तरीके से दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, दिखावे के लिए दान देना,
या दान दे करके और शेखी बघाड़ना कि हम इतना दिए हैं, तो ये सब दिखावे के लिए हो जाता है। इसी तरीके से ये कहना कि आप अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे तो ऐसा होगा, ये कहना गलत है। अल्लाह चाहेगा फिर आप चाहेंगे, फिर कहना ज़रूरी है। अल्लाह चाहेगा फिर आप चाहेंगे तब होगा, अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे तो नहीं, ये जायज़ नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल चाहेगा तो ऐसा होगा, अल्लाह और उसका रसूल चाहेगा तो ऐसा होगा, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। ये शिर्क असगर हो जाएगा, इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह तबारक तआला आइंदा हफ्ता हम आपसे मुलाकात करेंगे, और गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवालात भेजें, और इंशाअल्लाह ताला मैं तहक़ीक़ी जवाब आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शिर्क व बिदअत और कुफ्र वाली चीज़ों से महफूज रखे, जब तक दुनिया में रखे, कुरान और हदीस पर अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।